अमर बेल। बाप 55। अलीजा बीबी, आप अस्पताल चली जाएं। वो गाड़ी पोर्च में रोक कर अभी नीचे उतर रही थी जब मुरीद बाबा ने उससे कहा, हॉस्पिटल किस लिए? उसने हैरानी से उन्हें देखा। अब्बास साहब का फोन आया था, उन्होंने कहा है। मुरीद बाबा ने बताया। अब्बास का? मगर क्यों? इस बार उसे तशवीश हुई। बस आप वहाँ चली जाएं। मुरीद बाबा ने कहा। नाना और मम्मी कहाँ हैं? अलीजा परेशान हो गई। वो लोग शॉपिंग के लिए गए हैं। अब्बास साहब भी उनका पूछ रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि उन्हें भी पैगाम दे दें और आपको भी। वो ये भी कह रहे थे कि आप अपना मोबाइल ऑन रखें और उनसे राब्ता करें। मुरीद बाबा ने कहा। कौन से अस्पताल? अलीजा ने गाड़ी में दोबारा बैठते हुए कहा। सर्विसेज हॉस्पिटल। मुरीद बाबा ने कहा। आपने उनसे पूछा कि सब कुछ ठीक है ना? जी मैंने पूछा। वो कह रहे थे कोई एक्सीडेंट हुआ है। किसका? उमर साहब का। उसके दिल की एक धड़कन मिस हुई। उमर का? वो ठीक तो है? आप उनसे बात कर लें, उन्होंने जल्दी फोन बंद कर दिया था, मुरीद बाबा ने कहा। अलीजा ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर बैग से अपना मोबाइल निकाला और उसे ऑन करते हुए अब्बास के मोबाइल पर कॉल की। लाइन मसरूफ थी। परेशानी के आलम में उसने अपनी गाड़ी बाहर निकाल ली। रास्ते में उसने एक बार फिर अब्बास को फोन किया। लाइन अब भी मसरूफ थी। दूसरी बार कॉल करने के बाद फोन रख रही थी जब दूसरी तरफ से कोई कॉल आने लगी। उसने देखा वो अब्बास का नंबर था। हेलो अब्बास भाई, उमर को क्या हुआ है? उसने कॉल रिसीव करते ही कहा। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी के बाद अब्बास ने कहा, तुम कहाँ हो? मैं सर्विसेज की तरफ आ रही हूँ, अभी गाड़ी में हूँ। उमर को क्या हुआ है? कुछ नहीं, मामूली सा एक्सीडेंट है, अब ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। तुम आराम से ड्राइव करो, अपनी गाड़ी में आ रही हो? हाँ। और ग्रैनी? वो मेरे साथ नहीं है, शॉपिंग के लिए मम्मी के साथ गई हैं। ठीक है, तुम आ जाओ। वो अब उसे उस गेट के बारे में बता रहा था जहाँ से उसे आना था। मैं सिक्योरिटी वालों को तुम्हारी गाड़ी का नंबर दे देता हूँ, तुम्हें रोकेंगे नहीं, अब्बास ने कहकर फोन बंद कर दिया। उसने बेख्तियार सुकून का सांस लिया। इसका मतलब है कि उमर ठीक है। मगर फिर उसे ख्याल आया कि पता नहीं उसे कितनी चोटें आई होंगी, और मैंने ये भी तो नहीं पूछा कि वो जख्मी कैसे हुआ है। उसे ख्याल आया अब्बास को दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो सर्विसेज के पास पहुंच चुकी थी और वो वहाँ अस्पताल की चार दीवारी के बाहर जगह जगह पुलिस की गाड़ियां और अहलकार देख रही थी। उसे ये चीज गैर मामूली नहीं लगी। किसी हादसे में पुलिस के आला अफसर की जख्मी होने पर पुलिस की नफरी का होना जरूरी था, और फिर वो जानती थी खुद अब्बास भी वहीं था। वहाँ सिक्योरिटी की बहरहाल जरूरत थी। वो मुतल्लका गेट से अंदर चली गई। अंदर पुलिस वालों की तादाद बाहर से भी ज्यादा थी। वो गाड़ी पार्क कर रही थी जब उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। गाड़ी से बाहर निकलते हुए उसने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ सालेहा थी। गाड़ी के दरवाजे को लॉक करते हुए उसकी नजर सायरन बजाती एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों पर पड़ी जो उसी गेट से अंदर दाखिल हो रही थी। हेलो अलीजा, दूसरी तरफ से सालेहा कह रही थी। हेलो, अलीजा ने गाड़ी के लॉक को चेक करते हुए कहा। उसकी नजर अब भी उस एम्बुलेंस पर थी जो रुक गई थी, मगर उसके इर्द गिर्द पुलिस एहलकारों का लंबा चौड़ा हुजूम था। वो अंदाजा कर सकती थी कि उसमें उमर होगा। वो कुछ मुस्तरिब सी हो गई। आई एम सॉरी, दूसरी तरफ से उसने सालेहा को कहते सुना। किस लिए? वो सालेहा की बात पर कुछ हैरान हुई। उसकी नजर अब भी एम्बुलेंस पर थी जिसका पिछला दरवाजा अब खुल चुका था। उमर जहांगीर की डेथ के लिए। यकीन करो, मुझे वाकई अफसोस है। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। डेथ? उसने बेयकीनी से कहा। मेरे खुदा! वो एम्बुलेंस से निकाले जाने वाले स्ट्रेचर को देख रही थी। स्ट्रेचर पर मौजूद सफेद चादर जगह जगह से खून आलूदा थी। फोटोग्राफर्स की फ्लैश लाइट्स, स्ट्रेचर के साथ चलता हुआ अब्बास, उसके बहुत सारे दूसरे कजिन्स। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, दूसरा, तीसरा, और फिर उसने खुद को भागते पाया था, पागलों की तरह हुजूम को काटते। एक पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने पूरी कुव्वत के साथ उसको धक्का दिया। फिर उसके किसी कजिन ने उसे देख लिया था और दोबारा किसी ने उसे नहीं रोका। वो भागती हुई स्ट्रेचर के सामने आई थी। अब्बास ने उसे देखा तो स्ट्रेचर पर रखा हुआ हाथ हटा लिया और चंद कदम तेजी से चलता हुआ उसके पास आ गया। अलीजा के गिर्द अपना बाजू फैलाते हुए उसे एक तरफ किया था। स्ट्रेचर की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। वो उसी तेजी के साथ उसके सामने से गुजर गया। वो उसके इतने करीब से गुजरा था कि हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा छू सकती थी। सफेद चादर जहाँ सबसे ज्यादा खून आलूदा थी, वो उसका सर और चेहरा ही हो सकता था, लेकिन वो हाथ नहीं बढ़ा सकी। वो ये यकीन ही नहीं कर सकती थी कि उस स्ट्रेचर पर इस हालत में उस सफेद चादर से ढांपा हुआ वजूद उमर का हो सकता है। उमर जहांगीर का,
اس کی نظروں نے آپریشن تھیٹر تک اسٹریچر کا تعاقب کیا. پھر اس نے گردن موڑ کر پہلی بار عباس کا چہرہ دیکھا. عمر. اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز نہیں نکلی، صرف ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی. عباس نے شکست خوردہ انداز میں سر ہلایا. وہ بے یقینی سے اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھنے لگی تھی. ایک فوٹوگرافر نے ان دونوں کی تصویر کھینچی. فلیش لائٹ چمکنے پر اس نے عباس کو غضبناک ہوتے دیکھا. اس باسٹرڈ سے کیمرہ لے کر دھکے دے کر اسے یہاں سے نکالو، وہ اب کسی سے کہہ رہا تھا. علیزہ نے چند پولیس والوں کو اس فوٹوگرافر کی طرف بڑھتے دیکھا. عباس کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. یہ عمر نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا. عمر اس طرح کیسے؟ معاوف ذہن کے ساتھ اس نے آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا. اس نے عباس کے بازو کو اپنے کندھے سے ہٹانے کی کوشش کی. وہ عمر کو اس کے موبائل پر رنگ کرنا چاہتی تھی. اسے یاد آیا اس کے پاس نہ اس کا بیگ تھا نہ فون، گاڑی کی چابی تک نہیں تھی. علیزہ، اس کمرے میں چلی جاؤ، تانیہ وہاں ہے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں. عباس اسے ایک طرف لے جانے کی کوشش کرنے لگا. مجھے موبائل دے، مجھے فون کرنا ہے. وہ اب کسی دوسرے کوریڈور میں تھی. اس کا ایک اور کزن خضر علی ان کے ساتھ تھا. وہ اور عباس کچھ کہہ رہے تھے. علیزہ کے لیے ان کی باتوں کو سمجھنا مشکل ہو رہا تھا. ان کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اب کسی کمرے میں داخل ہو گئی. وہاں تانیہ تھی اور اس کی فیملی کی چند دوسری خواتین بھی. پلیز فون دیں، اس نے کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا. کس کو فون کرنا ہے؟ میں کر دیتا ہوں، عباس نے نرمی سے کہا. عمر کو. عباس نے تانیہ کو اشارہ کیا. جسٹ ٹیک کیئر آف ہر. تانیہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جانے کی کوشش کی. وہ یکدم مشتعل ہوئی. اس نے درشتی سے تانیہ کا بازو جھٹکا. میں آپ سے فون مانگ رہی ہوں اور آپ میری بات نہیں سن رہے. عباس باہر جاتے جاتے رک گیا. علیزہ کی آواز بے حد بلند تھی. عباس نے ایک نظر دروازے کے باہر موجود ہجوم پر ڈالی. خضر، تم چلو، میں آتا ہوں، اس نے ساتھ کھڑے خضر سے کہا اور اس کے باہر نکلتے ہی دروازے کو آہستگی سے بند کر دیا. مجھے فون دے. علیزہ ایک بار پھر غرائی. میں اسے فون کرنا چاہتی ہوں. جسے تم فون کرنا چاہتی ہو وہ اب نہیں ہے، پلیز تم. اس نے عباس کی بات کاٹ دی. میری بات کروا دیں اس سے، پلیز عباس بھائی، بات کروا دیں. آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہے. عمر کو کچھ نہیں ہوا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا. اس بار اس کی آواز میں بے چارگی تھی. اس کے پاس اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اسے کچھ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خود سوچیں نا. کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے عباس بھائی. وہ بے ربط جملے بول رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی نہیں جانتی تھی. کیا کہنا چاہتی تھی اس سے بھی بے خبر تھی. عباس کے چہرے کی تھکن اور شکستگی اس کے خوف میں اضافہ کر رہی تھی. مگر خوف؟ کیا خوف تھا اسے؟ بے یقینی؟ کیسی بے یقینی تھی؟ عباس نے اس بار کچھ نہیں کہا. وہ ایک ٹیبل کی طرف بڑھ گیا. علیزہ کی نظر پہلی بار اس کے بائیں ہاتھ میں پڑے سیلڈ پیکٹ پر پڑی جس کی سیل وہ اب کھول رہا تھا. پیکٹ کی سیل کھولنے کے بعد اس میں موجود چیزوں کو آہستگی سے ٹیبل پر الٹ دیا. وہ عمر کا موبائل، گلاسز، سگریٹ کیس، لائٹر، گھڑی، والیٹ اور چند دوسری چیزیں تھیں. وہ کچھ چیزوں کو پہچانتی تھی، کچھ کو نہیں پہچانتی تھی. کچھ بھی کہے بغیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے وہ میز کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی. میز پر پڑی ہوئی چیزوں میں سے کچھ خون آلودہ تھیں. وہ ان چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کر سکی. بس دونوں ہاتھ میز پر رکھے ایک ٹک انہیں دیکھتی رہی. وہ سب چیزیں کبھی اس شخص کی زندگی کا حصہ تھی جسے وہ اپنے وجود کا ایک حصہ سمجھتی تھی. ان سب چیزوں پر اس شخص کے ہاتھوں کا لمس تھا جسے اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہا تھا. عمر جہانگیر ختم ہو چکا تھا. سامنے پڑا ہوا موبائل فون اب کبھی بھی اس کے ساتھ عمر کا رابطہ نہیں کروا سکتا تھا. اس نے وہیں بیٹھ کر ٹیبل پر اپنا سر ٹکا دیا اور مٹھیاں بھینچ کر روتی چلی گئی. میں نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس طرح چلا جائے. وہ بے تحاشا رو رہی تھی، بچوں کی طرح، جنونی انداز میں. اس لمحے اس پر پہلی بار انکشاف ہوا تھا کہ اسے عمر سے کبھی نفرت نہیں ہوئی تھی. وہ عمر سے نفرت کر ہی نہیں سکتی تھی. صرف ایک دھوکہ اور فریب تھا جو وہ اپنے آپ کو دے رہی تھی، صرف اس خواہش اور اس امید پر کہ شاید کبھی اسے عمر سے نفرت ہو جائے. کبھی 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 شاید کبھی. تم کرسٹی کے مرنے پر اتنا روئی ہو تو میرے مرنے پر کتنا روگی؟ عمر نے اس سے بڑی سنجیدگی سے پوچھا. آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ بے اختیار برا مان کر بولی.
اپنی معلومات میں اضافے کے لیے؟ عمر مسکرایا۔ علیزہ پچھلے 4 دن سے کرسٹی کے مر جانے کے بعد وقفے سے رو رہی تھی، اور وہ فون پر کرسٹی کے بارے میں جاننے کے بعد اسلام آباد سے تعزیت کرنے آیا تھا۔ وہ اس قدر رنجیدہ اور دل گرفتہ تھی کہ عمر جو صرف 1 دن کے لیے آیا تھا 4 دن اس کے پاس رہا۔ چوتھے دن جب وہ ایئرپورٹ تک ڈرائیور کے ساتھ اسے چھوڑنے جا رہی تھی تو اس نے علیزہ سے پوچھا تھا، اس طرح کی باتیں نہ کریں میرے ساتھ۔ علیزہ کو ایک بار پھر کرسٹی یاد آنے لگی۔ مجھے پتا ہے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ عمر کچھ حیران ہوا۔ بس مجھے پتا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تم میرے لیے رونا نہیں چاہتی ہو اس لیے یہ کہہ رہی ہو؟ علیزہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آنے لگے۔ اوکے سوری۔ عمر نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھائے۔ مگر کرسٹی بہت لکی ہے جس کے لیے تم اتنا روئی ہو۔ وہ معذرت کرتے ہوئے بھی کہنے سے باز نہیں آیا۔ تانیہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ عباس ہونٹ بھیجے ان تمام چیزوں کو ایک بار پھر اسی لفافے کے اندر ڈال رہا تھا۔ جسٹ ریلیکس علیزہ، رونے سے وہ آ تو نہیں جائے گا؟ تانیہ نے اس کے کندھوں پر کچھ دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ میرے رونے سے تو آ جاتا تھا۔ تانیہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں اس کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے علیزہ، میں کچھ دیر بعد تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ عباس نے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے اسے دیکھتی رہی۔ بہت سالوں کے بعد وہ یوں کسی کے سامنے رو رہی تھی، آنسوؤں کو روکنے کی کوئی ارادی یا غیر ارادی کوشش کیے بغیر۔ تم کبھی میچور نہیں ہو سکتی ہو۔ اس حالت میں پہلی بار اسے عمر کی اس بات کا یقین آ رہا تھا، بلکہ اس وقت یہاں بیٹھے اس کی ہر بات کا یقین آ رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ جذباتی تھی، وہ امیچور تھی، اور وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ان دونوں خامیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی عمر سے بہتر اسے نہیں جان سکتا تھا۔ عباس اب کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ عباس کے جسم پر موجود یونیفارم نے اسے ایک بار پھر عمر کی یاد دلائی تھی۔ کیا کچھ نہ تھا جو اب اسے اس کی یاد نہ دلاتا۔ وہ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ تو یہ ہوتی ہے زندگی، اور یہ محبت۔ ایک وقت میں ایک ہی چیز ختم ہوتی ہے، دونوں نہیں۔ اور اس وقت اس کے دل میں عمر کے لیے کوئی شکایت، کوئی گلہ، کوئی شکوہ نہیں تھا، اور اب زندگی میں کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ فائرنگ کی تھی کسی نے، گاڑی میں اس کا ایک گارڈ اور ڈرائیور بھی مارا گیا۔ عباس کو اس ایکسیڈنٹ کی 10 منٹ بعد ہی اطلاع مل گئی تھی۔ وہ بہت اپسیٹ تھا، یہاں سے خود ہیلی کاپٹر میں گیا تھا اس کی باڈی لانے کے لیے۔ میں کوشش کرتی رہی کہ تم لوگوں کو کسی طرح ٹریس آؤٹ کر لوں، مگر نہیں کر سکی۔ خود عباس نے بھی بہت کوشش کی۔ تانیہ دھیمی آواز میں ساتھ والی کرسی پر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ علیزہ کے لیے یہ سب اطلاعات بے معنی تھی۔ وہ چند دنوں میں امریکہ جانے والا تھا، ایکس پاکستان لیو پر، اور یہ سب کچھ ہو گیا۔ علیزہ نے یکدم سر اٹھا کر دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں چلا جاؤں گا تو تمہارے اور جنید کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہے تو میں واقعی دوبارہ کبھی تم دونوں کے درمیان نہیں آؤں گا۔ میں جنید سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گا۔ تم کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ تانیہ نے اسے مخاطب کیا۔ علیزہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا لگ گیا تھا۔ تم ہارڈ کور کرمنل ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم نے یونیفارم پہنا ہوا ہے۔ جس دن یہ یونیفارم اتر جائے گا اس دن تم بھی اسی طرح مارے جاؤ گے جس طرح تم دوسرے لوگوں کو مارتے ہو۔ علیزہ نے شکست خوردگی کے عالم میں سر جھکا لیا۔ اس نے زندگی میں خود کو اس سے زیادہ شکستہ اور قابل رحم کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ کتنی تکلیف سے گزرا ہوگا، کتنا درد برداشت کرنا پڑا ہوگا اسے۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کون کہتا ہے کہ کسی شخص سے ایک بار محبت ہونے کے بعد اس سے نفرت ہو سکتی ہے؟ جو کہتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ سائیکل آف ریپلیسمنٹ میں صرف محبت کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی۔ خود کو فریب دینے کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ ہمارے وجود میں خون کی گردش کی طرح بسنے والا نام کس کا ہوتا ہے۔ ہم کبھی بھی اسے اپنے وجود سے نکال کر باہر نہیں پھینک سکتے۔ تہ در تہ اس کے اوپر دوسری محبتوں کا ڈھیر لگائے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں اب ہم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ دور ہوتا جاتا ہے وہ زیادہ قریب آتا جاتا ہے، اور وہ ہمارے دل اور دماغ کے اس حصے میں جا پہنچتا ہے کہ کبھی اس کو وہاں سے نکالنا پڑے
تو پھر اس کے بعد ہم نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ وہ اس کی محبت میں 18 سال کی عمر میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جس سے وہ ہر بات کر لیتی تھی، بہت ساری وہ باتیں بھی جو وہ کبھی شہلا اور نانوں سے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کے نخرے برداشت کرتا تھا، ناز اٹھاتا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی سے اتنی ضد نہیں کی تھی، کسی کو اتنا تنگ نہیں کیا تھا۔ اس نے عمر جہانگیر کے علاوہ کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہا تھا، کسی سے بدتمیزی بھی نہیں کی تھی، کسی پر چیخی چلائی بھی نہیں تھی۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کی ہر غلطی اپنے کندھوں پر لینے کے لیے تیار رہتا تھا، جو اسے محفوظ رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی۔ اور اب جب وہ اپنی زندگی کا سفر ختم کر کے دنیا سے جا چکا تھا تو وہ اندھوں کی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑی رہ گئی تھی۔ کوئی دوسرا شخص اس کے لیے عمر جہانگیر نہیں بن سکتا تھا۔ دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح وہ 18 سال کی عمر میں ایک بار عمر کے سامنے پارٹ میں روئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے سامنے کئی بار روئی تھی۔ کیا کچھ تھا جو آج اسے یاد نہیں آ رہا تھا؟ اسے پہلی بار لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ، کہیں بھی کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا؟ پھر بھی اس کا ہونا ہی کتنا کافی تھا اس کے لیے۔ کچھ فاصلے پر موجود ایک کمرے میں عمر جہانگیر کے جسم کو کاٹنے والے سارے نشتر اسے اپنے وجود پر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے اپنی زندگی میں بہت سی تکلیف دہ چیزوں سے بچایا کرتا تھا، اور وہاں بیٹھے علیزہ سکندر کی خواہش اتنی تھی وہ سب کے بدلے عمر جہانگیر کو صرف ایک چیز سے بچا لے، موت سے۔ رپورٹرز نے صوبائی وزیر کو گھیرا ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے ہاسپٹل پہنچے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے سر؟ اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ایک رپورٹر نے ان سے سوال کیا۔ دیکھیں، اس بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پولیس نے انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ امید ہے جلد ہی اس افسوسناک حادثے کے مجرموں کو پکڑ لیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پاس کھڑے آئی جی پنجاب کو دیکھتے ہوئے کہا، جو مؤدبانہ انداز میں سر ہلانے لگے۔ کیا پولیس کو اس معاملے میں کوئی لیڈ ملی ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ اس بارے میں آئی جی صاحب آپ کو زیادہ اچھی طرح بتا سکتے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی فوری طور پر آپ کو کوئی بریکنگ نیوز دے سکتے ہیں۔ پھر بھی بہتر ہے یہ سوال آپ ان سے ہی کریں۔ انہوں نے آئی جی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، عمر جہانگیر ہمارے ایک بہت قابل آفیسر تھے۔ آئی جی نے اشارہ پاتے ہی اپنے بیان کا آغاز کیا۔ ان کے ساتھ ہونے والا حادثہ دراصل ہمارے پورے ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ جیسا کہ آپ کو منسٹر صاحب نے بتایا، پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ہم حالات کا جائزہ لینے اور شواہد کی مدد سے 48 گھنٹوں کے اندر مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ ایک رپورٹر نے آئی جی کی بات کو کاٹا۔ سر، یہ جو آپ 48 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں، آج تک کون سی پولیس 48 گھنٹوں میں مجرم کو پکڑنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ آئی جی کے ماتھے کے بل کچھ گہرے ہو گئے۔ اگر پولیس 48 گھنٹوں میں مجرم پکڑنے میں کامیاب ہوتی تو آج ہم اور آپ یہاں کھڑے ہو کر گفتگو نہ کر رہے ہوتے۔ پچھلے 1 سال میں جب سے آپ آئی جی پنجاب بنے ہیں، 7 مختلف رینکس کے آفیسر کو مارا گیا ہے، اور پولیس اس سلسلے کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ اس بار آئی جی نے قدرے ترشی سے اس غیر ملکی براڈ کاسٹنگ کے ادارے سے وابستہ تیز ترار قسم کے پاکستانی صحافی کی بات کو کاٹ دیا۔ پولیس نے ایک کے علاوہ تمام واقعات میں ملوث مجرموں کو پکڑ لیا ہے۔ اگر آپ واقعی مجرموں کو گرفتار کر چکے ہوتے تو آج آپ کا ایک اور آفیسر اس طرح مارا نہ جاتا۔ اس رپورٹر نے بھی اتنی ہی تندی اور تیزی سے کہا۔ صوبائی وزیر نے بروقت مداخلت کی۔ دیکھیں، یہ کچھ زیادہ ہی سخت قسم کا تبصرہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے۔ سر، آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے سینئر آفیسر کے قتل کے موقع پر لا اینڈ آرڈر کی بہتر صورتحال کی تعریف کچھ مذاق لگتا ہے؟ صوبائی وزیر چند لمحے کچھ نہیں بول سکے۔ وہ اگر آپ پورے ملک میں دیکھیں تو میں اس کے لحاظ سے صورتحال میں بہتری کی بات کر رہا ہوں۔ صوبائی وزیر بے اختیار بوکھلائے۔
باقی تینوں صوبوں میں کبھی بھی اس طرح دھڑا دھڑ آفیسر قتل نہیں ہوئے، خاص طور پر 1 سال میں۔ آخر پنجاب میں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صوبائی وزیر کے ساتھ ساتھ آئی جی پنجاب کا دل چاہا کہ وہ اس رپورٹر کی بدتیسی کے ساتھ ساتھ اس کی زبان نکال کر بھی اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، مگر ہارورڈ سے پڑھا ہوا وہ صحافی ایک وفاقی وزیر کا بیٹا تھا۔ وہ اس کی بکواس اور سوال سننے پر مجبور تھے۔ آپ پنجاب کی آبادی بھی تو دیکھیں، وزیر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ آبادی سے آفیسر کے قتل کا کیا تعلق ہے؟ میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے آبادی کا ذکر کر رہا ہوں۔ وزیر صاحب نے قدر تحمل مزاجی کا ثبوت دیا۔ باقی صوبوں میں کم آبادی کی وجہ سے اتنے مسائل کا سامنا پولیس کو نہیں کرنا پڑتا جتنا پنجاب میں کرنا پڑتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم حالات کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کا ایک ایس پی جو کسی شہر میں بادشاہ کے برابر ہوتا ہے، وہ دن دہاڑے اپنے گارڈ اور ڈرائیور کے ساتھ شہر کے بیچ میں قتل ہو جائے تو عام لوگ اپنی حفاظت کے لیے کس کی طرف دیکھیں؟ اس رپورٹر نے چوئنگم چباتے ہوئے کہا۔ پولیس اگر اپنے ایک آفیسر کو نہیں بچا سکتی تو یہ ایک عام آدمی کو کتنی سیکیورٹی دے سکتی ہے؟ دیکھیں، جس شہر میں وہ تعینات تھے وہ پنجاب کے حساس علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور عمر جہانگیر کے بارے میں محکمے کو کچھ ایسی خبریں ملی تھیں کہ ان کی جان کو خطرہ تھا۔ انہیں دھمکی آمیز فون کالز بھی کی جاتی رہی تھیں۔ پھر ہم اس پورے معاملے میں دہشت گردی کے عنصر کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے۔ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایسے حادثات کا سبب بن جاتے ہیں، مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے حادثات دوبارہ نہ ہوں۔ تھوڑی دیر میں پولیس آفیسرز کی ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ کل وزیر داخلہ آ رہے ہیں، وہ بھی ایک میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس بار آئی جی نے منسٹر سے اجازت لیتے ہوئے کہا، اور رپورٹرز نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تو آئی جی کی جان میں جان آئی۔ سر، آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا ہے، کیا آپ کا اشارہ مذہبی دہشت گردی کی طرف ہے؟ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے یہ کسی غیر ملکی ایجنسی کا کام ہے؟ ایک دوسرے رپورٹر نے نکتہ اٹھایا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اس مرحلے پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے ہی ہم اس معاملے میں کچھ پروگریس کرتے ہیں، پریس کانفرنس کے ذریعے آپ لوگوں کو پولیس کی تمام کارروائی کے بارے میں آگاہ کر دیں گے، آئی جی نے کہا۔ عمر جہانگیر کافی متنازع شخصیت تھے۔ پچھلے کچھ سالوں میں کئی حوالوں سے وہ اخبارات میں آتے رہے۔ کہیں یہ کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ ایک دوسرے رپورٹر نے کہا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، آئی جی نے اس بار اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر، کیا اس قتل سے آئندہ آنے والی پولیس ریفارمز پر کچھ اثر پڑے گا؟ اس بار ایک دوسرے رپورٹر نے پوچھا۔ کیسا اثر؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پولیس کے اختیارات میں کمی اور رول میں تبدیلی کر کے آپ پولیس آفیسر کو مزید ونریبل بنا دیں گے؟ اس کے برعکس میں سمجھتا ہوں کہ اس نئے سسٹم سے پولیس اور عوام کے درمیان ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ پیدا ہوگا اور اس طرح کے حادثات کا سدباب بھی ہو سکے گا۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی اور بہتر ہوگی۔ صوبائی وزیر نے اپنے پسندیدہ جملے کی ایک بار پھر گردان کی، یعنی ایس پی جب ڈی پی او اور ڈی سی جب ڈی سی او کہلانے لگیں گے تو پھر وہ اس طرح کھلے عام سڑکوں پر نہیں مارے جائیں گے۔ شراز صاحب، آج آپ کو ہوا کیا ہے؟ کس طرح کے سوال کر رہے ہیں آپ بار بار؟ بالآخر صوبائی وزیر چڑھ کر بول ہی اٹھے۔ شراز صاحب نے سول سروس کے ایگزام میں دوسری پوزیشن لی ہے اور چند ہفتوں میں اکیڈمی جوائن کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے رپورٹر نے لقمہ دیا۔ پھر تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ پولیس سروس میں ہی آئیں گے تاکہ وہ بہتری جو ہم نہیں لا سکے آپ لائیں اور ہم بھی آپ کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس بار آئی جی نے اپنے چہرے پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ویسے بھی پولیس کے محکمے کو ضرورت ہے آپ جیسے آفیسرز کی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ صوبائی وزیر نے آئی جی کے جواب میں کچھ اضافہ کیا اور اگلے کسی سوال سے پہلے اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا۔ میں الو کا پٹھا ہوں، میں جاؤں گا پولیس سروس میں، شراز صدیقی بڑبڑایا۔ ہر چیز بہت تیز رفتاری سے ہوئی۔ دوسرے دن شام کے قریب عمر جہانگیر کی تدفین کر دی گئی۔ جہانگیر ماز دوپہر کے قریب پاکستان پہنچ گئے تھے۔ زارا مسعود پاکستان نہیں آ سکی۔ وہ ایک آپریشن کے لیے ہسپتال میں ایڈمٹ تھی اور ان کے شوہر نے بیماری اور آپریشن کے مد نظر انہیں اطلاع دینے سے معذرت کر لی تھی۔ ماز حیدر جیسے خاندان کے لیے عمر جہانگیر کا قتل ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہ تصور کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا کہ ان کے اپنے خاندان کے کسی فرد کو بھی اس طرح دن دہاڑے قتل کیا جا سکتا ہے۔ عمر کے قاتلوں کے بارے میں فوری طور پر کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ کون تھے؟ انہوں نے عمر کو کیوں قتل کیا؟ اور ایسے بہت سے سوالات کا کوئی جواب کہیں نہیں تھا۔
شاید آنے والا وقت بھی ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ معاذ حیدر کا پورا خاندان اگلے کئی دن تک ان کے گھر پر جمع ہوتا رہا۔ موضوع گفتگو ہر ایک کے لیے عمر ہی رہا۔ علیزہ ان سب کو عمر کے بارے میں باتیں کرتے سنتی رہی۔ وہ ڈسکس کرتے تھے کس طرح انہوں نے عمر کو بہت سی چیزوں کے بارے میں سمجھانے اور آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی، کس طرح عمر ان تمام باتوں کو اگنور کرتا رہا، کس طرح اس کی لاپرواہی اسے مختلف مواقع پر نقصان پہنچاتی رہی، اور ہر بحث کا نتیجہ ایک ہی نکلا کہ عمر کے ساتھ ہونے والے اس حادثے میں عمر کی اپنی غلطیاں بھی معاون تھیں۔ اسے بے ضرر بن کر سسٹم کا حصہ بننا نہیں آیا تھا۔ وہ ایک پاپولر آفیسر بھی نہیں تھا۔ علیزہ جانتی تھی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے عمر سے ہمدردی نہیں تھی، جو عمر کے ساتھ ہونے والے واقعے پر رنجیدہ نہیں تھا، مگر اس سب کے باوجود فیکٹس اور فگرز کی بات کرتے تھے، کیونکہ وہ سب پریکٹیکل لوگ تھے، حقیقت پسند، جو کسی بھی چیز کو رشتوں اور جذباتی تعلق کے حوالے سے نہیں لے سکتے تھے۔ وہ سب عمر کو اتنے بے تاثر اور غیر جذباتی انداز میں ڈسکس کر سکتے تھے، مگر علیزہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ کوئی ایماندار آفیسر نہیں تھا۔ وہ بہت سے غلط کاموں میں ملوث رہا تھا، بہت سے لوگوں کو اس نے بہت تکلیف بھی دی تھی، اور بہت سے لوگوں کے لیے مسلسل پریشانی کا باعث بھی بنا رہا تھا۔ کوئی بھی اس کی موت کو جو بویا وہ کاٹا قرار دے سکتا تھا، کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ عمر جہانگیر اسی سلوک کا مستحق تھا، مگر وہ ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس کی زندگی میں وہ اس پر بے تحاشا تنقید کرنے لگی تھی۔ اسے عمر جہانگیر کے کاموں پر اعتراض ہونے لگا تھا، مگر اس کی موت کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اچھا آفیسر بھی نہیں تھا دوسروں کے لیے، مگر اس کے لیے وہ ہمیشہ اچھا ہی رہا تھا، اور وہ عمر جہانگیر کو دوسروں کی عینک سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ دوسروں کے ہاتھ ہونے والی زیادتیوں کی بنیاد پر اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا۔ عمر کی موت کے ایک ہفتے کے بعد اس نے اخبار سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اس سسٹم کے بارے میں کبھی کچھ نہیں لکھ سکے گی۔ وہ کس منہ سے ان تمام چیزوں کے لیے دوسروں پر تنقید کر سکتی تھی جن کے لیے اس نے عمر جہانگیر کو معاف کر دیا تھا، جن کے لیے وہ عمر جہانگیر کو بخشنے پر تیار تھی، اپنی فیملی کے اس فرد کو جس کے ساتھ اس کا جذباتی تعلق تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جہانگیر معاذ عمر کی موت سے کس حد تک متاثر ہوئے تھے۔ اس کے خاندان کے دوسرے مردوں کی طرح وہ بھی اپنے احساسات چھپانے اور چہرہ بے تاثر رکھنے میں ماہر تھے۔ یہ وہ خصوصیت تھی جو معاذ حیدر جیسے بڑے خاندانوں کے لوگوں کے ساتھ ساری عمر چلتی تھی۔ علیزہ نے نمرہ کی موت پر جہانگیر معاذ کو پریشان دیکھا تھا، مگر عمر کی موت پر وہ بے حد خاموش تھے۔ ان کے اور عمر کے درمیان کبھی بھی خوشگوار تعلقات نہیں رہے۔ وہ جانتی تھی پچھلے چند سالوں سے ان دونوں کے درمیان بول چال تک بند تھی، مگر خود وہ بھی پچھلے 1.5 سال سے عمر کے ساتھ ناروا سلوک کر رہی تھی۔ اس کے باوجود اس کی موت نے اسے بری طرح توڑ پھوڑ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جہانگیر معاذ کے اندر کتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے۔ آخر وہ ان کا بڑا بیٹا تھا۔ عمر کے حادثے کی وجہ سے اس کی شادی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ سمینہ نے پاکستان میں اپنا قیام بڑھا دیا تھا، مگر انہوں نے جنید کی فیملی سے یا جنید کی فیملی نے ان سے اس معاملے میں فی الحال کوئی بات نہیں کی تھی۔ عمر کے 10ویں کے بعد آہستہ آہستہ سب نے واپس جانا شروع کر دیا۔ ہر ایک اپنی اپنی زندگی کی طرف دوبارہ لوٹ رہا تھا۔ جہانگیر معاذ بھی 12ویں دن اپنی فیملی کے ساتھ واپس امریکہ چلے گئے تھے۔